बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देखें प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बड़े अरसे से पाकिस्तान को एक खुशखबरी का इंतज़ार था और खुशखबरी आई खेल के मैदान से कि पाकिस्तानी शहीनों ने बिलाखिर वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार अपने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त से दो चार किया, और शिकस्त भी ऐसी कि जो सदियों जो है वो भारत नहीं भूल पाएगा। सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान के ओपनर्स को, पाकिस्तान के कप्तान को, पाकिस्तान की पूरी टीम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को, और जो हर वक्त अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआएं करती रहती है। और इस पूरी हार के बाद जो भारत के अंदर जो मनाज़र हैं उस पर बात करने के लिए आज हमने ओपन इसी से किया अपना शो कि टिपिकल मुसलमानों को अब निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद शामी जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको ये कहा जा रहा है इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कि इसको मुल्क से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर जिक्र करेंगे। साथ ही बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जाम कमाल साहब के इस्तीफ़े के बाद वज़ीर आला के 2-3 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने सरदार यार हिंद साहब को नॉमिनेट किया है, कदूस बजंजू साहब भी हैं, साले बुतानी साहब भी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो मामला कहाँ रुकेगा, इस पर करेंगे बात। और जिक्र करेंगे TLP और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदरूनी कहानी क्या है और क्या क्या चीज़ें तय होने वाली हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये सब मैच मैच देखा, पहले आप ये बताएं। मैंने बड़े सुने, मैं जा रहा था कटिंग करवा रहा था। जब मैं कटिंग करवाता हूँ तो वो अक्सर उसको 3-4 टीवी लगे हुए, तो वो मेरे हिसाब से खबरें लगाता है, वरना वो गाने वाने सुन रहे होते हैं। तो लोग तो ज़रा सा माइंड भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए एहतराम में चुप हो जाते हैं। उसने कहा सर आज टीवी नहीं बदलेगा, आज आप मैच देखेंगे। अच्छा, मुझे वो इस दिमाग से मैच देख रहा था, मुझे लगता था कहीं मेरा काट ना काट दे। तो वो, लेकिन जब होता यह है कि मैच ने आपको ग्लू कर लिया। मतलब पहले मैं आखिरी जो मैंने जिस वक्त तो हुआ है ना उसका वो अपना टास्क हुआ है ना, टास्क के साथ ही मैं फिर वापस घर पहुंचा, मैंने लगा लिया। और फिर मैं आखिर वक्त तक, बल्कि उसके बाद मैंने तबसरे तक देखे हैं जो कि जवानी में कभी देखा करते थे और बहुत उसमें इन्वॉल्व हो गए। बल्कि मैं तो, आपको याद होगा कि यहाँ एक ज़माने में वो जो लाहौर में मैच हुआ था बहुत फेमस कज़ाफ़ी स्टेडियम में, 70s की बात अब मैं कर रहा हूँ। उस ज़माने में खुद हम गए थे वहाँ पर, जिसमें मुदस्सर नज़र और जिस सारे और ज़हीर अब्बास मेरा उसकी डेब्यू था, पहला मैच। बहरहाल इट वॉज एन एक्सीलेंट मैच। देखिए, मसला सारा ये है कि अमूमन पाकिस्तान का जो था ना, ये हमेशा एक, जैसे कहते हैं ऑलवेज एक फील्ड में होते थे, पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता था। मुझे लगता ये है कि पहली दफ़ा घर से हार के चले थे कि हमने हारना है। हमने, देखने वाले भी कहते थे कि यार कुछ अब मज़ा तो नहीं आना। तो वो एक तो पब्लिक की तरफ से प्रेशर बिल्कुल नहीं था उनको कि यार अगर हम हार गए तो कौन सा, ऐसा लोगों ने हमसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि हमने इंडिया को हराना है। वैसे रवायत रही है कि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच इंडिया से हम, लेकिन ये जो जीत है, ये तो आप मुझसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं बहुत, मैं तो बिल्कुल एक ले मैन हूँ कि ये जो 10, यानी आप ज़्यादा करो 4 खाने बने हुए, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। बैटिंग पाकिस्तान की, बैटिंग उसकी, बॉलिंग पाकिस्तान की, ये खाना खाली था। चौथा खाना जो है इंडियन बॉलिंग का खाना खाली था, उसमें कोई चीज़ नहीं हुई थी कि कितनी विकेट्स नहीं की। लेकिन और इसे सबसे जो तशवीशनाक पहलू है, देखें हम तो देखें खेल को खेल बनाकर तो खेलने अपनी जगह पे है, और जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया भारतीय टीम को, जो तमाम इंडियन चैनल्स थे वो तो कहते थे पाकिस्तान से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। एक तो ये बात, और उसके बाद जब कल मैच होता है और उसमें एक मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी, जो उससे पहले लॉर्ड्स का उनका हीरो है, कई मैच भारत को जिता चुका है और उसको वो हीरो मानते हैं, और कल उसको जीरो बनाया कि भाई और भी तो मैच में बॉलर थे, अब उसको वहां पे इंतहा पसंद कह रहे हैं कि इसको यहाँ इसकी नेशनलिटी खत्म करो, इसको यहाँ से निकालो। जमाने में वहां पर अजरुद्दीन होते थे, इरफान पठान होते थे, क्या लोग हमेशा उन्होंने उसको भुगता भी है, लेकिन इस हद तक नहीं भुगता। देखिए, मैं आज उसका वो जो उनका है इंडियन मिनिस्टर जब बड़ा फेमस, उसको मैं इंटरव्यू ब्रिटिश इंटरव्यू ले रही थी, ये जो क्या है स्वामी जो है, जो अभी मैं याद आ जाता है उसका नाम। अच्छा, तो उससे पूछा कि आपकी जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इक्वल राइट्स हैं सबको। तो उसने कहा नोबडी इज इक्वल। तो उसने मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल। यस, मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल। उसने कहा इक्वल जो है वो उसकी डेफिनेशन हम मानते ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, हम मानते ही नहीं है उसकी डेफिनेशन किसी तौर पर। ये उससे मैंने कैटेगोरिकली कहा। इंडिया के अंदर एक बात तय है, मुझे कायद आज़म की आज बात याद आ रही है कि जो लोग मुसलमान ये फैसला कर रहे हैं कि हम भारत में रहेंगे,
انہیں پوری زندگی اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزارنا پڑے گی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے جھنڈے کو. لیکن دوسری طرف آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے سری نگر کے، کیا جشن منایا گیا ہے وہاں پہ پاکستان کی جیت کا. اور اچھا وہ اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے وہ اپنے آپ کو پہلے دن سے انہوں نے انڈین شہری مانا ہی نہیں. وہ ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے جس کو انٹرنیشنلی لوگ سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کہتی ہے، دنیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتی ہے، انڈیا ڈسپیوٹڈ کہے یا ہم کہیں جو کچھ بھی ڈسپیوٹڈ ہے، وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں، جس کے ساتھ جشن منانا چاہیں وہ چیز ہے. بھارت کا جو مسلمان 22 کروڑ مسلمان ہے وہ خوف زدہ ہے. صحیح. آج بھی خوف زدہ. آپ اندازہ کریں محمد شامی کے اوپر باقاعدہ اس کا بھی الزام ہے گائے کھانے کا اور ذبح کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے طوفان کھڑا کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ بھی مسلمان رہ رہے ہیں وہ اس ایسی کیفیت کے اندر ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، مدت سے ہو رہا ہے. پہلی بات تو آپ بی جے پی ہو یا نہ ہو، پاکستان میں میچ انڈیا جیتتا ہے اور جلوس نکلتا ہے، پاکستان والے جلوس نکالتے ہیں. مشرف کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا اسی قذافی اسٹیڈیم میں باقاعدہ جلوس. وہ تو دوستی میچز تھے نا، جو بھی تھا. موہالی لوگ جا رہے تھے، چندی گڑھ لوگ یہاں سے کراس کر کے جا رہے تھے. لیکن کلکتہ میں میچ ہارتا ہے انڈیا اور اسٹیڈیم آگ لگا دیتے ہیں. احمد آباد میں میچ ہارتا ہے انڈیا اور حالت یہ ہے کہ انڈیا سے کراؤڈ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے. آخر میں پاکستان جو ہے وہ آخر جب وہ جیتنے کی صورتحال میں ہوتا ہے پاکستان اکیلے ہوتا ہے، پورا اسٹیڈیم خالی ہو جاتا ہے. کل بھی ایسے ہوا نا جب ہارنا شروع ہوا دبئی اسٹیڈیم، اور دبئی کو نیلا کیا ہوا تھا بھارتی رنگوں سے، اس کی کٹ سے. 75% جو تھا وہ انڈین تھے. ان کے سٹارز دیکھیں. یہی تو ہمارے دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، مسلم دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی اپہیول ہے. یعنی آپ سوچیں کہ قطر وہ ملک ہے جو بڑا مرنج خاموشی سے الجزیرہ چلا لیا، یہ چلا لیا، اور اس کے اندر وہ جو ہیں اپنا بڑے مشہور جنہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا، یوسف القرضاوی، ان جیسا آدمی جو ہے، اور باقاعدہ کمپین چل رہی ہے کہ جو کچھ وہاں انڈین مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے بائیکاٹ کرو. دیکھیں اس وقت سعودی عرب ہو، یونائیٹڈ عرب امارات ہو، اس کے بعد یہ ہو کیا نام ہے قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، یہ سارے ملکوں میں انڈین جو ہیں رش کر چکے ہوئے ہیں. یعنی میجورٹی انڈیا کی ہے جو کہ وہاں پر کام کر رہی ہے. اور ظاہر بات ہے سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں مسلمان ہوتے ہیں، باقی جگہ تو زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں. وہ اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ اگر یہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ رہا تو کہیں ایک دن ہماری پبلک ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے. وہ جو ایک زمانے میں ایل کے اڈوانی کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہم اگر لڑتے ہیں اور لڑکے زیادہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دن ہوگا یہ کہ کسی طور پہ ہو نہیں سکتا کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ قومیں ان میں سے لوگ اٹھ کے ہمارے ساتھ لڑنے نہ آ جائیں. اور یہ مسلمانوں کا کمال ہے. جو مجھے کہتے ہیں نا لوگ کہ مسلم امہ موجود نہیں ہے، حسن نثار صاحب کہاں ہے مسلم امہ، فلانا کیا نام ہے امتیاز احمد کہاں ہے. دنیا میں وہ کرتے ہیں نا مسلمان حکمرانوں کو امہ میں شامل کر لیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک قوم بتاؤ کہ بندہ پیدا ہو یمن میں لڑے جا کے بوسنیا میں، بندہ پیدا ہو مصر میں لڑے جا کے افغانستان میں، بندہ پیدا ہو اپنا افغانستان میں لڑے جا کے سوڈان میں، الجزائر میں. یہ کبھی ہوا ہے؟ جان دی ہے لوگوں نے، کبھی کشمیر میں آ کے جان دی ہے، افغانستان میں آ کے جان دی ہے. اس کے بعد آپ نے بوسنیا میں، چچنیا میں جا کے لوگوں نے جانے دی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں یہ سارے کے سارا ہو رہا تھا، یہ جو سمرنا کا اور ان کا علامہ اقبال کے زمانے میں لوگ جاتے تھے یہاں سے جا کے لڑا کرتے تھے. خود غلام ہو قوم 1920 میں، اور ترکی کی خلافت بچانے کے لیے خلافت موومنٹ چلائے. اچھا جی، کل بھی ایک بڑا زبردست میچ ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ کر کے گیا ہے نیوزی لینڈ، کل بھی حساب چکانے کا وقت ہے. اللہ خیر کرے، اللہ کرے. تو میرا خیال انڈیا سے بڑا مقابلہ کل ہونے والا ہے. میں نے بڑے عرصے کے بعد آپ سوچیں، مجھے اکثر اوقات کبھی دعا کے لیے آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جس قوم کی ساری زندگی کی دعائیں میچ پہ لگ جائے اس قوم کو کیا. لیکن پتہ نہیں میری اچانک اپنے آپ منہ سے دعا نکلی ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. میں نے کبھی نہیں دعا کیا. کل کیا ہوتا ہے، اب کل بھی بڑا میچ ہے، نیوزی لینڈ کا حساب چکتا کرنے کا وقت ہے. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، اور ہماری امید ہے ٹیم پاکستان جس طرح کل کھیلی ہے اپنے اسی تسلسل کو برقرار رکھے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफ़े के बाद जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, उसके अंदर क़दूस बज़ुंजो साहब जो स्पीकर हैं वो उम्मीदवार बने हैं कायद-ए-ऐवान के तौर पर, और साथ ही तहरीक इंसाफ ने यार मोहम्मद रिंद साहब को उम्मीदवार नामज़द किया है। साले बुतानी साहब भी नाराज़ नज़र आते हैं। पहली बात तो ये है कि जाम कमाल साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, कौन सा उनके ऊपर दबाव था, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें। लेकिन जो सूरत हाल में जो नए उम्मीदवार सामने आए हैं, ऐसी सूरत में किसका इम्कान है कि जो उम्मीदवार नया वज़ीर आला बन सकेगा? क़दूस बज़ुंजो साहब पहले भी रहे, और जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी मदद से वो वज़ीर आला बने। अब की बार क़दूस बज़ुंजो साहब को किसकी मदद हासिल? देखिए, किसी की भी मदद, मेरे ख्याल लोगों ने इस वक्त उठा दिए, हाथ उठा दिए, और लगता यह है कि बलूचिस्तान के बहरान से वो एक स्नो बॉल इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान की, मैं हमेशा कहता हूँ कि बलूचिस्तान की असम्बली ऐसी है कि जिसको जिस वक्त चाहे ताश के पत्तों की तरह यूँ बिखेर दें, इसलिए कि उसमें इतने ज़्यादा ग्रुप हैं कि वो कभी भी एक जगह पे इकट्ठे हो नहीं सकते। मतलब यार मोहम्मद रिंद साहब एक तरफ अगर हों तो असलम रिसानी दूसरी तरफ होंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ने एक कबायली दुश्मनी, एक 150 बंदा मारा हुआ है, कुछ थोड़े नहीं है। मतलब रिंदों के भी 100-150 बंदा मारा हुआ है, रईसानियों के भी 100-150 बंदे मरे हुए। इस तरह अगर अपना वो क्या नाम है, अब्दुर्रहमान खेतरान एक तरफ, तारक खेतरान, आज उनके बारे में भी इत्तला, आज उनका बेटा जो है उसको 3 लोग, नचारी एक जगह है लाहौर, किली नचारी जो है कोयटा के अंदर, वहाँ पर हुआ 3 लोग जो है उनको मारा गया है। अब्दुर्रहमान खेतरान का भी एक बहुत पुराना दुश्मनी, 6-7 बंदों को, एक पुराना उसका भी केस, ये और दूसरे ग्रुपों का आपस के साथ मसला है। इसी तरह जाम साहब का और साले बुतानी साहब का शुरू दिन से जाम नस्बेला के अंदर उनके मसला हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा शदीद नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि जाके अदालत में, कोर्ट कचहरी में जाके करते हैं, ना हो तो फिर जाके करते हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं है, वहाँ सीधा डस बंदूक मार के आ जाओ, तुम भी मारो, तुम 100-200 लोग जो हैं लोग अपने साथ चलाते हैं। अब यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं वो PTI के थे और वो जाम साहब के साथ खड़े थे। असलम रिसानी साहब दूसरी तरफ से, चूँकि पीपल्स पार्टी का एक ही वो है, तो उस तरफ से वो खड़े थे। तो वो चार, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग पैदा हुए हैं 10 या 11 लोग, ये विदाउट द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन, मतलब अगर इनको MMA के 11 ना मिलें, BNP मैंगल ग्रुप के 10 ना मिलें, ठीक है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, आप अगर इनसे 7 PTI के निकल जाएं और 4 ANP के निकल जाएं तो ये क्या करेंगे? और फिर JWP और दूसरे ये जो है ये निकल जाएं तो पीछे 24 में से 10-12 इनके आते। तो एक खिचड़ी पक गई है इस वक्त पूरे बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें हर आदमी जो है वो वज़ीर आला है। और अच्छा होता क्या है, हुआ क्या है, मैंने तकरीबन कोई 6-7 के करीब जो है वज़ारत आला जो है उनके साथ काम किया। जब पहली कोलिजन गवर्नमेंट जो थी वो जाम साहब की थी 1985 की, चूँकि ज़िया-उल-हक ऊपर था तो ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, जुरेजो की हुकूमत थी, उसमें इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त आपको याद होगा कि ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कुछ चक्कर चला के 1-2 वोट के, बहुत लंबी कहानी मैं नहीं सुना चाहता, तो वज़ीर आला बन गया, जिसको असम्बली ने 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। अकबर बुगटी साहब, सही है। 3 वजारतें हैं जिस पर लड़ाई होती है। पहली वजारत होती है जिसको CNW की वजारत कहते हैं, उसको कहते हैं डामर की वजारत। सही है। डामर कहते हैं ये जो लुक डाली जाती है ना उसके ऊपर, उसको डामर की वजारत कहते हैं। उसके अंदर सारे ठेके होते हैं, उसके अंदर सारी रोडें बननी होती हैं। और फिर बलूचिस्तान में रोडों का कमाल है। एक तो आपकी ये रोड है ना, एक सिंगल रोड बनती है जिसके अंदर सिर्फ बुलडोजर फेर के थोड़ी सी बजरी डाली जाती है और बारिश आई तो ख़त्म, ना ये पता है कब बनी कब नहीं बनी, फिर बारिश आ गई फिर बह गई। 90% रोडें ऐसी हैं। दूसरी वजारत होती है वो होती है फूड की वजारत, सही है, जिसको गनम की वजारत कहते हैं लोग। वो फूड की वजारत का मसला यह है कि वहाँ से आटा जो है ना वो अफगानिस्तान स्मगल होता है, वहाँ से एक माने में ईरान में स्मगल होता है, इस तरह। अच्छा, फ्लोर मिलें आप देखें तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगी हुई, जैसे अफगानिस्तान में हीरोइन की फैक्ट्रियाँ बॉर्डर के साथ लगी हुई हैं, वैसे आपको चमन में बॉर्डर फ्लोर में मिलेगी, पशीन में मिलेगी, नोशकी में मिलेगी, फलां। अच्छा, वो फिर सबसे बड़ी बात है कि वो बड़ा तोड़ा जो है यहाँ से आटा आता है। अच्छा, और ये सब सारी बातें अपनी जगह, जाम साहब पर मतलब उनका कसूर क्या था? कसूर ये 3 वजारतें जो हैं ये बनती हैं झगड़े का बायस। अच्छा। ये 3 वजारतों के लिए हर बंदा जो है वो लाडला बंदा आ गया। तीसरी जो वजारत है वो नए तौर पर होती है इरिगेशन की वजारत। अच्छा। डैम जो बनते हैं बहुत
چیک مطلب کمائی والی وزارت ہے، ڈیلے ایکشن، کمائی کمائی سارا کچھ کمائی کی وزارت، ڈیلے ایکشن ہے، کوئی وزارت صحت کی نہیں لینا چاہے گا، کوئی اچھا اس معاملے میں جام صاحب کی جو شخصیت تھی وہ کیا؟ جام صاحب اپنے پورے خاندان میں کمپیریٹیولی آنیسٹ آدمی، ان کے دادا کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، ان کے والد کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، دونوں سے بالکل مختلف، مطلب بالکل کمپلیٹلی جیسے کہتے ہیں نا، میرا خیال اسی وجہ سے اس قبائلی سسٹم کے اندر مس فٹ تھے کہ لوگوں کے ناجائز یا جائز وہ جو بھی ہے وہ. میں آپ کو بتاؤں ان کے دادا جو تھے جس وقت نکال لیے گئے تھے تو جام کمال کو دادا جو تھے وہ ایک گاڑی میں اٹھاتے تھے ساتھ، یہ بیسیکلی خان آف کلات کے نواسے ہیں. اچھا تو ان کے جو ماموں تھے پرنس محی الدین وہ وزیر ہوتے تھے، تو وہ جام کلام کا کسی دفتر میں آنا تو کہنا یہ ان کا نواسا ہے، یہ اس کا بھانجا ہے، یہ مطلب اس طرح کی یہ ان کا پورا سیٹ اپ تھا سرکار کے ساتھ سب کچھ ہر چیز. لیکن جام کمال جو ہے وہاں پر بھی اس جگہ پہ بھی ہمیشہ سے شروع سے اور پھر ایجوکیشن بھی ہے. اچھا شاہد خاقان عباسی کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ویسے بھی 2018 میں اوور آل ریپوٹیشن وائز ٹھیک. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ اب آ رہا ہے بلوچستان کے اندر خون برس رہا ہے. اچھا اب خون جب برستا ہے تو لڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سارا، اور یہ کوئی بلا تخصیص میں اسلم رسانی کو جانتا ہوں جس وقت وہ منسٹر فائنانس تھا، انتہائی ایماندار آدمی تھا. اچھا جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ میں نے اسے کہا کہ میں ڈی سی مستونگ تھا، میں نے اسے کہا اپنے پیسے کہاں لگانا چاہتے ہو، اور سب کہاں لگا. میں نے کہا ایسا کرو جہاں ایک بہت بڑا اسکول بنا دو. ایک مل تھی پرانی، وہ لوگ ڈی سی کا آفس بنا، میں نے کہا میں ڈی سی کا دفتر مل، اس نے پیسے وہاں لگا دی. پھر اس نے ایک اور اس طرح کے سارے اجتماعی اسکیمیں، اوریجنل کوئی اسکیم نہیں تھی، اس سے لوگ ناراض ہو گئے، الیکشن ہار گیا. لیکن اب وہ بھی اسی جب اچھا ایک وقت تھا کہ بلوچستان اسمبلی کے تمام اراکین وزیر تھے، سب صرف ایک میرا خیال شاید سردار یارمد ہرند 40 لیڈر تھے، 40 تھے اور 39 وزیر تھے، اور وہ سارے وزیر بنتے رہتے. پہلی دفعہ بلوچستان کے اندر یہ عادت پڑی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایس این جی اے ڈی، یہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ کے دونوں محکمے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وزیر اعلیٰ تھا کوئی محکمہ نہ رہ گیا. ایس این جی اے ڈی کو اور اس کو دونوں کو بھی وزیر جو ہیں ہوم پر، مطلب گزین جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، گزین مری جو تھا خیر بخش مری کا جو بیٹا، اس کو خاص طور پہ ہوم ڈپارٹمنٹ دیا گیا تھا، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پھر لیویز تھی، پھر یہ تھی، کیونکہ ان کا بڑا بھائی چنگیز مری جو تھا وہ ڈامر یعنی سی این ڈبلیو کا وزیر بن چکا ہوا تھا. اسی طرح سی این ڈبلیو کے وزیر میں ایک سرور کاکڑ ہوتے تھے، بہت مشہور نام تھا، وہ بھی ہمیشہ ڈامر کے اوپر لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں ہاں مبارک سے کیا ہو گیا. اب آپ کس کو وزیر اعلیٰ بنتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے پھڈا ہے، پھڈا ہو جائے. مجھے لگتا ہے نو باڈی ول ایبل ٹو گورن دی میجورٹی آف دا ہاؤس، اور یہ پھر جو ہے نا سنو بال کہتے ہیں. کہاں جائے گا یہ افیکٹ؟ پھر تو آگے تک اسلام آباد تک آئے گا. ہاں وغیرہ ہے. دیکھیں بلوچستان سے زیادہ فرجائل حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، اور اس سے زیادہ فرجائل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں اس کی ہے. پیچھے رہ جانے ہیں کے پی کے اور سندھ، وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ کب تک رہتے ہیں، کس وقت تک رہتے ہیں. لیکن اگر بلوچستان، پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ یہ اگر چلے جاتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. بہرحال کنفیوژن ہے بلوچستان کے اندر کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، آنے والے دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آخر اب انتظار کس چیز کا ہے. منگل تک بدھ تک ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے. راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ کنٹینر سائیڈ پہ کر دیں. بدھ تک انہوں نے مرید کے میں ہی پڑاؤ کرنا ہے. اصل مسئلہ مذہبی لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں. ان کو بین نہیں کیا ہوا. الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں. میں ایز اے سیاسی ورکر تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. جی ناظرین، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تحریک لبیک کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا وہ آپ نے سنا. کل کی بات پر ان کا یقین کریں یا ان کی پہلی پریس کانفرنس پہ یقین کریں، ان کے اس نوٹیفیکیشن پہ یقین کریں جو انہوں نے وزارت داخلہ نے جاری کیا کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا. ایک پریس کانفرنس شیخ صاحب نے چند ماہ پہلے بھی کی تھی، آج کی اور اس پریس کانفرنس میں. اور یہ صاحب کون سی چیز سچ مانے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی ایک تو کہ مذہبی جو
طبقہ ہے اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ نے ایک بندے کو ضمانت ہونے کے باوجود جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کا مطالبہ تھا اس کو رہا کرو, اس وقت رہائی نہیں ہوئی, اور جب معاملہ بگڑا ہے تو آپ نے ان سے مذاکرات کیے. پہلے مذاکرات کیوں نہیں ہوئے کہ تاکہ قوم کو اس حجان میں اسے مشکلات میں ڈالا کیوں؟ دیکھیں پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, پہلی بات میں آپ کو بتاؤں رہنے دیں کیسے ہو رہے تھے, اور اس مذاکرات کے نتیجے میں وہ لوگ ایک سطح پہ آ گئے تھے. اچھا. اور جمعرات کی رات تک وہ آ گئے تھے اس بات پر کہ ایک تو یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے, اور یہ جو شیڈول 4 ہے یہ جو آپ نے پکڑ کے لگایا ختم کر دیا, اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو آپ نے پراسکرپشن بنائی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے. ٹھیک ہے. پراسکرپشن ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہے, اور گورنمنٹ چونکہ خود کر رہی ہے, جس دن وہ سپریم کورٹ میں گئے 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گی, اتنا مجھے بھی اندازہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلوسوں کی بنیاد کے اوپر آپ کسی تنظیم کو, اور جلوسوں میں جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ کراؤڈ کرتا ہے, آپ کسی ایک آدمی پہ اس کی ذمہ داری نہیں لگا سکتے. اس طرح کے پاکستان کے اندر 1953 سے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے, کوئی آج کا واقعات نہیں ہے کہ جلوس میں لوگ مرتے ہیں. 77 میں جتنے مر گئے 9 پارٹیاں جو ہیں بین ہونی چاہیے تھی, پروسکرائب ہونی چاہیے. بے نظیر کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا. خود عمران خان کی اپنی پارٹی بین ہو جانی چاہیے تھی. اس طرح کی صورتحال کے اندر نہیں ہوتا ایسا. وہ ایک دن بھی جا وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 2 تیسرا تھا کہ کیسز کے بڑے وہ ایسا, یہ بات پہنچا دی گئی اوپر. پھر خان صاحب خود آئے. خان صاحب جب یہاں پر آئے ہیں تو پھر یہاں پر ہماری ایڈمنسٹریشن جو کچھ کرتی ہے وہی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. ہم ان کو دیکھ لیں گے, ہم ان کو یہ کر لیں گے, ان کو نکلنے نہیں دیں گے, ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے, پورا ہم نے کنٹینٹ جو نمبر بنانے ہوتے ہیں. 32 سال ان لوگوں کے ساتھ گزرے, یہی کرتے ہیں, اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی اپنے چکر میں کہ کس کے بچے مرتے ہیں اور کس کے نہیں مرتے. خون بالکل کسی کو جو ہے نا اس کا کوئی پرواہ نہیں. نہ آئی جی نے مرنا ہوتا ہے, نہ ایجنسی کے کسی سربراہ نے مرنا ہوتا ہے, اور نہ سیاسی لیڈر نے مرنا ہوتا ہے. سچی سی بات ہے, دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جس وقت وہ لاہور کی ان کی پورا انتظام بیریکیڈ کراس کر گئے تو پھر اب ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے. پھر یہ سارے کے سارے جمع ہوئے, اور پھر میری اطلاع یہ ہے کہ سعد رضوی کو جیل سے نکالا گیا. اچھا. اس کے ساتھ 5 شورا کے ارکان کو بھی نکالا گیا. اچھا. پھر اس کے ساتھ کوئی اور 3 لوگ شورا کیے, تقریباً 12 لوگ تھے کہ جنہوں نے مذاکرات کی ایک خفیہ مقام پر کیا. ٹھیک ہے, صحیح. اور اسی خفیہ مقام ہی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ واضح ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ پنجاب کی انتظامیہ کو بٹھایا ہوتا, آپ نے چیف سیکرٹری کو بٹھایا ہوتا, اور آپ لیگلی کہتے کہ جاؤ ہوم سیکرٹری صاحب آپ آرڈر کرو, ان کو نکالو, یہ کرو, یہ جو کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کو خراب کرتی. ٹھیک. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وعدہ ہوا کہ یہ آپ ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. انہوں نے ایک سائڈ کر کے انہوں نے کہا 2-3 دن یہاں بیٹھے. اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے عمران خان کے آنے کے اوپر کہ عمران خان آئے گا تو پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. ٹھیک. صورتحال یہ ہے کہ ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ بیچارے زندگی سے گئے, ان کے بھی 2 وہ مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پل کے اوپر ہوا واقعہ, ہم نیچے نہیں تھے. جو بھی ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ایک بات ہو رہی تھی اور کچھ ایسے لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے, ان کی مانی جا رہی تھی, تو کیوں نہیں ہوا, اس کی ایک وجہ. ہر بندہ اس پاکستان کے اندر کریڈٹ لینا چاہتا ہے. میں نے کروا کے دیا ہے, میرے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, ہم کہیں گے تو ہوگا. یہ ہے اصل مسئلہ, اور اس ملک کو تباہ اس مسئلہ. پاکستان میں جس دن جس کا کام ہے وہی کرے گا نا, اس دن ٹھیک ہوگا. جس دن یہ کام ڈپٹی کمشنر کرے گا نا, جس دن یہ کام ہوم سیکرٹری کرے گا کہ جیل سے نکالنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے, اس دن یہ ملک ٹھیک ہوگا. جس دن یہ کام چیف سیکرٹری کرے گا کہ میں نے نیگوسیشن کرنی ہے, اس دن ٹھیک ہوگا. جس دن یہ نیگوسیشن جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے, امریکہ نے نیگوسیشن کی ہیں طالبان کے ساتھ, سیف ہاؤس میں کی ہیں, کھل کے کی ہیں. اچھا. قطر میں کی ہیں, باقی جگہ کی ہیں. آپ کھل کے کرو, جو آپ کا موقف ہے ان کو بھی بیان کرو, ان کا موقف ہے ان کو بھی بیان کرو, پبلک کے اندر کرو. اچھا, اب معاملہ رکا کہاں ہوا ہے, کیا ہے؟ عمران خان صاحب آئیں گے تو منظوری دیں گے جو باتیں طے ہوئی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں, میں تو خبریں سنا رہا ہوں آپ کو. اچھا, میں تو آپ کو خبریں سنا رہا ہوں. اچھا, آپ شامل نہیں تھے؟ اچھا, کس نے؟ نہیں, میں خبریں سنا رہا ہوں بنیادی طور پر. نہیں, اس مین نیگوشیشن میں تو کسی ایسی نیگوشیشن, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں کسی ایسی نیگوشیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا, نہ آج تک ہوا ہوں کہ جو نیگوشیشن پبلک کے سامنے نہ ہو. اچھا, ٹھیک ہے. کس ویسے ہمارے ہاں تو جتنی بھی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں وہ خفیہ مقام پہ ہوتی رہی ہیں, جو خبریں آتی رہی ہیں. اچھا, اس سے پہلے
ہوتا تھا تو کون کرتے تھے؟ وہ ایک اور بیوروکریسی کرتی تھی. ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا سلطان صاحب؟ دو بھائی ہیں، ایک ہے سول بیوروکریسی، ایک ہے ملٹری بیوروکریسی. 1958 سے پہلے سول بیوروکریسی بڑا بھائی تھا، ملٹری بیوروکریسی جو تھی وہ چھوٹا بھائی تھا. 1958 کے بعد ملٹری بیوروکریسی بڑا بھائی ہو گیا، یہ چھوٹا بھائی ہو گیا. یہ دونوں ایک سکے کے دونوں رخ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ مجھے بتاؤ اتنے عرصے، یہ 4 سال سے یہ آپ نے بنایا ہے. آپ مجھے بتاؤ 8000 سپاہی اپنے لوگ تھے پھانسی کی سزا والے، آپ کو جان بوجھ کے کھجلی ہوئی تھی کہ آپ نے ممتاز قادری کو نکال کے پھانسی دینی؟ جہاں 8000 سے ایک اور پڑا رہتا. پھانسی کی سزا نا 8000 فائلیں جو ہیں وہ ردی کا اس میں ٹکڑے پڑی ہوئی ہیں نا، ممنون حسین صاحب نے نکالی کر کے ختم کر دی. ٹھیک، نواز شریف صاحب نے کر. اس کے بعد ایک جلو چلا سارا کو. اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے. دیکھیں طریقے لبیک کو اپنی طاقت کا پتہ اس دن چلا ہے جس دن ممتاز قادری کا جنازہ ہوا ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے خادم حسین رضوی کا لہجہ یہ نہیں تھا، باقی لوگوں کا لہجہ نہیں تھا. اس دن کو پتا چلا ہے کہ ہماری سٹرینگتھ کتنی ہے، اور اس سٹرینگتھ کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اس سٹرینگتھ کی بنیاد کے اوپر مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب اس کو کہنے میں بجا ہوں گے کہ یہ بھی تحفہ ہمیں نواز شریف صاحب یہ بات تو صحیح ہے، یہ اس میں تو کوئی کہ جتنا باقی مسائل انہوں نے کھڑے کیے یہ بھی انہی کا کھڑا کیا. دیکھیں اس سے پہلے پوزیشنر کا تھا، اس سے پہلے سلمان تاثیر کا تھا. اب دیکھیں سلمان تاثیر صاحب کی کوئی نہ بھی، میں ایڈمنسٹریٹو غلطی بتا دیتا ہوں. 10,000 بندے جو ہیں وہ ناجائز پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے، پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے، جن کے خلاف غلط مقدمے چلے. آپ ایک اس عورت کے پاس جاتے ہو شیخو پرہ میں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام، آپ تو آگ لگانے جاتے ہو نا. تو یہ تحفہ ممتاز قادری کا مشرف کے زمانے کا چلا آ رہا تھا. یہ تو پس آمد وہ جو پرانی مشہور بات یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو کوئی حل کرنا. شیخ رشید صاحب یہاں بیٹھ کے، اب میں آپ کو اگر بتا دوں کہ سب سے پہلے جو انکار کیا تھا وہ انہی سے گفتگو کرنے سے انکار کیا گیا تھا. انہوں نے بیان دیا تھا، اس کی وضاحت بھی کی تھی انہوں نے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. کل اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، وہ دیکھیں ہمارے پاس دباؤ بہت ہے، ہمیں ایٹمی قوت ہے. شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں. شیخ صاحب کی اگر پریس کانفرنس نکال دے مشرف کے زمانے کی، شیخ صاحب کی اگر پریس کانفرنس نکال دے نواز شریف صاحب کے زمانے کی، تو صرف شیخ صاحب کی کیوں، ایسے بڑے کردار ہیں، سب کی ایسے بے شمار کردار ہیں. انہی کے عمران خان صاحب کی باتیں نکال لیں. میرے سر میں ایک فکرہ سناؤں میں، پوری ریسرچ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، بھٹو ایک نام لیتا تھا آلو خان، اصغر خان صاحب، وہ اس نے لکھا تھا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ وہ آلو ہیں جو ہر سبزی میں ڈالے جا سکتے ہیں. ہاں جی کمال فکر ہے نا. آپ پالک میں ڈال لو، آپ کسی میں ڈالو، گوشت میں ڈالو، سب گوشت میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اور ہر یہ آلو بھی خاص نرسری میں اگائے جاتے ہیں جو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر سبزی نہ بھی فٹ ہو تبھی کہتے ہیں تو بیٹھو کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. نہیں رہو ادھر ہی، بے شک تم کڑوے ہو جاؤ لیکن رہو کہ تم ادھر ہی، بے شک تمہیں سبزی کاٹ. اچھا جی، آپ بدھ تک کہ معاملہ حل ہو جائے مجھے کہ مرید کے سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے؟ میرے خیال ہے جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو سارے مانے ہوئے ہیں. اگر شیڈول 4 نکل جائے، انہوں کے 300 بندے رہا کر دیے نا. اچھا رہا کر دیے تو پھر تو وہ میئر سے ہو گئے نا. 350 بندے ان کے رہا کر دیے ہیں. اور رہا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پھر دوبارہ شاید وہ دوبارہ ایک سائڈ چھوڑنے کو کہا گیا تھا. اچھا بڑی زبردست ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کل ہم نے دیکھی ہے کہ جو گجرات مین جی ٹی روڈ ہی انہوں نے اکھاڑ دی ہے. آپ ڈی سی ہوتے آپ یہ کام کرتے؟ نہیں، میں نے جنگ خندق ہو رہی ہے نا. مطلب یہ دیکھیں نا کہ مطلب کہ لوگوں کا راستہ بند، اب پہلے ہی سڑکیں نہیں بن رہی، جو ہے اس کو بھی کنٹینر کا جو رواج ڈلا ہے یہ تو آج کا رواج ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر لوگوں کو روکنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. 1988 میں پہلی دفعہ محرم کے جلوس کے اوپر خاردار تاریں لگی تھی، اور لگی تھی کوئٹہ کے اندر. صحیح. اور لگائی اس لیے گئی تھی کہ وہ عارف الثانی تھے، وہ شہید ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ بہت زیادہ تھی 88 کے وقت. اس کے بعد سے خاردار تاروں سے اتری ہی نہیں. جس دن سے کنٹینر شروع ہوئے ہیں، سب سے پہلے کنٹینر لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہے قاضی حسین احمد صاحب، ہاں یہ دھرنا جو بے نظیر حکومت کے خلاف تھا، اور وہ بھی کنٹینر نہیں ٹکے، اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ٹکے، اور یہ ہر دفعہ لگاتے ہیں. لیکن نہیں، بس نہیں. اور وہ جو تاجر ہیں ان کا سارا سامان مہینوں پڑا رہتا ہے، کرایہ نہیں دیتے، سب نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اور لوگ کنٹینر اٹھا کے پڑے پھینکتے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پبلک، دیکھیں عمران خان صاحب کو اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا تو اس سے فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا. اچھا ہاں،
کیونکہ پی ٹی ایم کا اپنا کراؤڈ تو ہے کوئی نہیں، وہ ایک موومنٹ بن جائے گی سارا۔ الیکشن میں بھی فائدہ ہوگا، الیکشن تمہیں ایک بات میں یاد رکھوں، عمران اگر خان عمران صاحب کو خان الیکشن صاحب میں نے یہ فائدہ ہوگا، مسئلہ نقصان ہوگا۔ میں خان صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا تھا پاکستان سے ریلیجس فیکٹر کو آپ نہیں نکال سکتے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں فضل الرحمان چلے گئے اور وہ دوسرے چلے گئے، کیا نام ہے اپنا جماعت اسلامی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا میں نہیں ریلیجس فیکٹر کہتا ہوں سیاست کے اندر، کہ جو حسن اقبال کو گولی مروا دیتا ہے، خواجہ خواجہ آصف آصف کو، میں نے کہا اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی والے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔